अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। जब मैंने कह दिया कि नहीं तो बस नहीं, आमिर ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, मैं किसी भी सूरत उस लड़की से शादी हरगिज़ नहीं करूँगा। बेटा आखिर क्यों? आमिर की माँ ने पूछा। आखिर उसमें क्या बुराई है? अच्छी भली लड़की है, खूबसूरत, जवान, पढ़ी लिखी, अमीर कबीर और इतनी बड़ी जायदाद की इकलौती वारिस। आखिर क्या बुराई है उसमें? शिराजी ने कहा, जो माँ के करीब ही बैठा हुआ था। तुम्हें पहली नज़र में देखते ही वो अपना दिल दे बैठी। बेचारी का आगे पीछे भी कोई नहीं है। तुम्हारे लिए तो वो अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार है, फिर ये इनकार? यार तुम नहीं समझ सकते कि। आमिर कुछ कहते हुए रुक गया तो उसकी माँ ने बेचैनी से पूछा, तुम समझाना क्या चाहते हो? क्या वो तुम्हारी पसंद की नहीं है? माँ, आमिर ने बेबसी से अपनी माँ की तरफ देखा। ऐसी बात नहीं है, बल्कि हमारे दरमियान एक दीवार खड़ी है, अमीरी और गरीबी की, और ये अमीर लोग कभी किसी के नहीं हो सकते। और क्या? और मुझे ना जाने क्यों उसकी आंखों में एक पुरस्रारियत और मक्कारी सी झलकती दिखाई देती है। आमिर ने कहा, उसके खूबसूरत चेहरे के पीछे मुझे एक निहायत भयानक और मकरू चेहरा दिखाई देता है। उसे देखते ही मेरे पूरे बदन में अजीब सी लहरें दौड़ना शुरू कर देती हैं। और आप लोग चाहते हैं कि उससे शादी कर लूं? उससे मैं मिला ही कितनी बार हूं? हफ्ते में सिर्फ 2 बार, और उसके मुताबिक वो मुझे रोजाना देखती है। तुम कुछ भी कहो, मगर लड़की बेहद मासूम और अच्छी लगती है। और मुझे भी। शिराजी ने माँ के चुप होते ही कहा, वाकई वो निहायत खूबसूरत, मासूम और हसीन तरीन लड़की है। उससे ज्यादा हसीन तरीन लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। आमिर ने शिराजी को बुरी तरह से घूरा। अगर वो तुम्हें अच्छी लगती है तो तुम कर लो उससे शादी। अगर वो मुझे ऐसी ऑफर करती है तो मैं तुम्हारी तरह आए बाएं शाई नहीं करता, बल्कि पहले ही लिफ्ट में किसी अच्छी सी जगह का टिकट लेता और हनीमून के लिए उड़नछू हो जाता। अब तुम क्या कहते हो, शादी करोगे या नहीं? माँ के पूछने पर आमिर चंद लम्हों के लिए खामोश रहा और फिर माँ की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, आप लोग अगर जिद करते हैं तो मैं मान जाता हूँ, मगर मेरी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? क्या तुम्हें मालूम नहीं इस्लाम में शर्त हराम है? और तुम ऊपर नीचे से होकर शर्त लगा रहे हो? शिराजी भी भला कहाँ चुप रहने वाला था। हाँ, मैं जानता हूँ कि शर्त लगाना हराम है, आमिर ने कहा। अगर वो अपनी जायदादें गरीबों में तकसीम करके मेरे पास चली आती है तो मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूँ, शादी करने के लिए। आमिर की ये शर्त सुनकर दोनों चौंक पड़े। वो दोनों आमिर को इस तरह देखने लगे जैसे आमिर ने कोई अनहोनी बात कर दी हो। चंद लम्हों के बाद शिराजी ने पूछा, इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? इससे पहले कि शिराजी मजीद कुछ कहता, उसी वक्त उनके अक़ब में दरवाज़ा एक झटके के साथ खुला और आमिर का छोटा भाई निहायत घबराए हुए अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर मौजूद घबराहट और परेशानी देखकर वो तीनों उठ खड़े हुए। हजारों कोस दूर समंदर के दरमियान सुर्ख रंग का एक वसी जजीरा था। उसके चारों तरफ आसमान की तरह पानी ही पानी फैला हुआ था। उस जजीरे से 2-3 किलोमीटर दूर तक पानी का रंग सुर्ख था, जबकि बाकी तमाम समंदर का पानी नीला था। पानी की बड़ी बड़ी लहरें समंदर के सीने पर खेलते हुए एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। जजीरे पर हर तरफ खुदरो झाड़ियां उगी हुई थी। दरख्तों की बहुतात जरा कम थी और दरख्तों पर पत्ते ना होने के बराबर थे, जिसकी वजह से वो टिंडमुंड ही नजर आ रहे थे। उन झाड़ियों, दरख्तों और पौधों का रंग सब्ज होने की बजाय हल्का सुर्ख था। उस जजीरे पर हर तरफ सुर्ख रंग के चूंटे ही चूंटे दिखाई दे रहे थे, जो आम चूंटियों से कई कई गुना बड़े और खौफनाक थे। उनका साइज बहुत बड़ा था। उनकी आंखें बाहर को उभरी हुई थी, जिनमें पुतलियों की जगह सुई की नोक के बराबर 2 दाने हरकत कर रहे थे। उनकी 10-10 टांगे थी, जिनसे ये सब निहायत तेज रफ्तारी के साथ दौड़ सकते थे। ये चूंटे भी सांपों और मकड़ियों की तरह मुख्तलिफ नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, जिन्हें सोताक चूंटे कहा जाता था। सोताक चूंटे और चूंटियां साल हर साल जिंदा रहती थी। उनमें से जब किसी चूंटे या चूंटी की उम्र 99 साल हो जाती तो इस कदर शक्ति आ जाती कि वो जब चाहें जिसका भी रूप आसानी के साथ तब्दील कर सकते थे। उन्हीं में से एक सोताक चूंटी, जिसका नाम अकोला था, जिसने अपनी 99 साल जिंदगी पूरी करने के बाद ये शक्ति हासिल कर ली थी। अब वो न सिर्फ हर रूप इख्तियार कर सकती थी, बल्कि उसके पास इतनी शक्तियां आ गई थीं कि वो जिसका चाहे रूप बदल सकती थी। उस सुर्ख जजीरे में अकोला, चूंकि रूप बदलने वाली अजीम शक्ति हासिल कर चुकी थी,
اس لیے سرخ جزیرے کی تمام چونٹیوں نے اسے اپنی شہزادی تسلیم کر لیا تھا۔ یہ چونٹیاں گوشت خور چونٹیاں تھیں۔ اس جزیرے پر چونکہ پرندوں اور جانوروں کی بھی بہتات تھی، اس لیے سوتاک چونٹیاں انہیں شکار کر کے ان کا گوشت آسانی کے ساتھ چٹ کر جاتی تھی۔ گرم اور سرخ خون ان کے لیے آب حیات جیسا تھا۔ یہ چونٹیاں روپ بدلنے کی شکتی حاصل کرتے ہی ایک سموتا نامی چونٹے کی پوجا کرتی تھی، جو اس جزیرے میں موجود ایک انتہائی سیاہ رنگ کے بہت بڑے اور پرانے محل کے تہخانے میں پتھر کا بت بنا ہوا تھا۔ سوتاک چونٹیوں کی عمریں 100 سال تک پہنچتے ہی 200 بچے پیدا کر کے ہلاک ہو جاتی۔ یہی وجہ تھی اکولا اداس اور پریشان تھی۔ اس وقت اکولا سیاہ محل کے تہخانے میں سموتا دیوتا کے بت کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور سر جھکا ہوا تھا۔ اچانک سموتا دیوتا کے بت میں جان پڑ گئی۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ اکولا، اس کی آواز میں بادلوں جیسی گرج تھی۔ سموتا دیوتا جاگ چکا ہے، بتاؤ ہمیں کیوں یاد کیا؟ سموتا دیوتا کی آواز سن کر اکولا نے آنکھیں کھول دی۔ اوہ، آپ جاگ گئے دیوتا؟ اکولا نے معافی کے انداز میں اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں بہت اداس اور پریشان ہوں دیوتا، آپ کے علاوہ میری پریشانی کوئی اور حل نہیں کر سکتا، اسی لیے میں آپ کے پاس چلی آئی ہوں۔ سموتا دیوتا نے ہنکارا بھرا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سوتاک مخلوق اپنی عمر کے 99 سال پورے کرنے کے بعد 1 ماہ تک زندہ رہتی ہے اور اس دوران 200 بچے پیدا کر کے ہلاک ہو جاتی ہے، اور میں بھی اب اس سیڑھی پر قدم رکھ چکی ہوں، مگر میں ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ آگے بولتی جاؤ، سموتا دیوتا کی آواز سنائی دی۔ میں چاہتی ہوں کہ اس جزیرے کی رانی بن کر رہوں، اور ہم سمجھ رہے ہیں تم کیا کہنا چاہتی ہو، مگر اس کے لیے تمہیں انسانی دنیا میں جانا پڑے گا۔ انسانی دنیا میں؟ اکولا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ دنیا کہاں ہے اور مجھے وہاں کس لیے جانا ہوگا؟ یہاں سے ہزاروں کوس دور سمندر کے پار ایسے جانوروں کی دنیا آباد ہے جو 2 پاؤں پر چلتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے خطرناک ترین جانور ہے۔ آج کل ترقی کی دنیا میں بہت آگے جا چکا ہے، ایسی چیزیں وہ بنا چکا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ 2 پاؤں پر چلنے والا جانور؟ اکولا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے کوئی انسان نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، سموتا دیوتا نے کہا، جب تم وہاں پہنچو گی تب تمہاری شکتیاں خود بخود تمہیں سب کچھ سمجھا دیں گی۔ تم خود ہی ان کے رنگ میں ڈھل جاؤ گی۔ وہاں تمہیں جا کر جو کام کرنا ہے اس کے مکمل ہوتے ہی تمہاری عمر 100 سال اور بڑھ جائے گی اور تمہارے اندر بے شمار شکتیاں آ جائیں گی۔ پھر سموتا دیوتا اکولا کو بتانے لگا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اکولا غور سے دیوتا کی باتیں سن رہی تھی۔ پولیس کی 2 گاڑیاں چیختی ہوئی اسی طرف آ رہی تھی۔ ان کے مخصوص ہارن کی آواز سنتے ہی لوگوں کے مجمع میں کھلبلی سی مچ گئی۔ رش میں موجود لوگ کبھی پولیس کی ان گاڑیوں کی طرف دیکھنے لگتے جو اپنے مخصوص ہارن دے کر چیختی ہوئی اسی طرف بڑھ رہی تھی، اور کبھی اس 10 منزلہ بلڈنگ کی چوٹی پر کھڑی اس لڑکی کو جو خودکشی کرنے جا رہی تھی۔ آخری فلیٹ کا دروازہ پہلے سے ہی لاک شدہ تھا، جو یقیناً اسی لڑکی نے بند کیا تھا تاکہ کوئی ہیرو بننے کی کوشش نہ کرے۔ لوگوں کے ہجوم کے ساتھ ٹریفک بھی اچھی بھلی جام ہو چکی تھی۔ وہ لوگ جنہیں انتہائی ضروری کام تھا اور وقت بھی تھوڑا تھا، ٹریفک کے جام ہونے کی وجہ سے اپنی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے اس لڑکی کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ پولیس کی گاڑیاں ہجوم کے قریب پہنچ کر رک گئیں۔ گاڑیوں میں سے چند سپاہی نکلے اور تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے بلڈنگ میں داخل ہو گئے۔ لڑکی انتہائی اونچائی پر کھڑی تھی، اس لیے اس کی آواز نیچے ان تک نہ پہنچ سکتی تھی۔ اس کے خوبصورت اور سڈول ہاتھوں میں ایک بورڈ پکڑا ہوا تھا جو کافی بڑا تھا۔ اس پر بڑے بڑے لفظوں سے لکھا ہوا تھا، میں اس بلڈنگ سے کود کر خودکشی کر رہی ہوں اور میری موت کا ذمہ دار عامر ہوگا، فقط چاندنی۔ پولیس والوں نے بھی یہ فقرہ پڑھ لیا تھا۔ پھر انہوں نے بھی ایک بورڈ پر لکھ کر لڑکی کو دکھایا، جس پر لکھا تھا عامر کون ہے اور تم خودکشی کیوں کرنا چاہتی ہو۔ جواب میں اس لڑکی جس کا نام چاندنی تھا نے بورڈ پر کچھ لکھ کر پولیس والوں کو دکھایا، جس سے وہ سمجھ گئے کہ عامر کون ہے۔ چند لمحوں کے بعد وہ سپاہی جو بلڈنگ میں داخل ہوئے تھے باہر آتے دکھائی دیے۔ ان کے چہروں پر افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے آفیسر کو جواب دیا کہ آخری فلیٹ کا دروازہ اندر سے ہی لاک شدہ ہے، نہ لاک ٹوٹتا ہے اور نہ ہی دروازہ۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کرتا، اسی وقت ایک طرف سے ٹیکسی آتی دکھائی دی۔ وہ بھی ہجوم کے قریب آ کر رک گئی۔ ٹیکسی سے 4 افراد اترے تھے، جن میں عامر، شیرازی، عامر کی ماں اور اس کا بھائی فہد شامل تھے۔ وہ سب بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے۔ پولیس کے قریب پہنچتے ہی عامر نے ان سے کہا، آپ کھڑے ہیں؟
آپ اس لڑکی کو بچاتے کیوں نہیں؟ پولیس کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے لوگ بھی عامر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آفیسر نے عامر کو دیکھا اور کہا، آپ کا تعارف؟ اگر میرے تعارف سے اس لڑکی کی آپ جان بچا سکتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں، عامر نے طنز کیا۔ میرا نام عامر ہے۔ اوہو، تو آپ کا نام عامر ہے؟ آفیسر نے کہا، ہم سے زیادہ تو آپ اس کی جان بچا سکتے ہیں۔ اس نے بورڈ پر لکھ کر سب کو صاف بتا دیا ہے کہ وہ خودکشی آپ کی وجہ سے کر رہی ہے۔ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ عامر گڑبڑا گیا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر عامر نے آفیسر سے بورڈ لے کر اس پر ایک فقرہ لکھ کر چاندنی کو دکھایا۔ جواب میں چاندنی نے بھی اپنا بورڈ دکھایا۔ اس فقرے میں صاف لکھا تھا کہ اگر عامر مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو میں خودکشی نہیں کرتی اور واپس نیچے اتر آتی ہوں، اگر نہیں تو ابھی اور اسی وقت نیچے چھلانگ لگا دوں گی۔ تمام لوگ عامر کو منانے لگے، جن میں شیرازی بھی پیش تھا۔ لوگوں کے ہجوم میں سے ایک نے چیخ کر ہیجانی لہجے میں کہا، ابے او، کیوں بیچاری کو خودکشی پر مجبور کر رہا ہے؟ ہاں کر دینا، اتنی خوبصورت لڑکی تم سے شادی کرنا چاہتی ہے اور تم نخرے دکھا رہے ہو۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو اب تک شادی کر چکا ہوتا، پیچھے سے ایک اور نے کہا۔ او بھائی، جلدی سے ہاں کر دے، آخر ہمارا کیا قصور ہے؟ ایک اور آدمی نے گاڑی سے سر نکالتے ہوئے کہا، جس کے آگے اور پیچھے کئی گاڑیاں کھڑی تھی۔ شیرازی نے مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا، بھائی لوگ، آپ کیوں نہیں بولتے؟ کسی کی موت اور زندگی کا سوال ہے، کہو نا اسے۔ چاروں طرف سے آوازیں آنے لگی۔ کئی لوگوں نے عامر کو کندھوں سے پکڑ کر ہلا کر رکھ دیا۔ ہاں ہاں کر دو نا، ہاں بس، عامر نے اچانک چیختے ہوئے کہا۔ سب خاموش ہو گئے اور اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اوکے، چاندنی کو کہو واپس نیچے اتر آئے، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ عامر کی بات ختم ہوتے ہی ہر طرف ایک شور سا برپا ہو گیا۔ گاڑیوں کے ہارن اس طرح بجنے لگے جیسے دو ٹیموں کے درمیان ٹھن گئی ہو اور ایک ٹیم دوسری ٹیم پر سبقت لے جانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہو۔ رات ہو چکی تھی، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ عامر کا گھر رنگ رنگ کی برقی بتیوں سے سجا ہوا تھا۔ مختلف رنگ کی بتیاں جل بجھ رہی تھی۔ چاندنی اس وقت واقعی چاندنی لگ رہی تھی۔ وہ گھونگھٹ نکالے گلاب کی پتیوں سے سجے ہوئے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دلہن والا سرخ رنگ کا انتہائی قیمتی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ خوبصورت اور خوشبودار پھولوں کی لڑیاں اوپر سے لے کر زمین تک لٹک رہی تھی۔ کمرے میں نہایت دل فریب خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک دروازے کا ہینڈل گھما اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دروازے کے کھلتے ہی عامر اندر داخل ہوا۔ عامر نے مڑ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ چاندنی ویسے ہی گھونگھٹ نکالے بیٹھی رہی۔ عامر چلتے ہوئے پھولوں کی لڑیوں کے حصار کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے لٹکی ہوئی لڑیوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ادھر ادھر کیا اور چاندنی کے قریب بیٹھ گیا۔ چاندنی نے تھوڑا سا سر اوپر کیا تو عامر نے گھونگھٹ ہٹا دیا۔ گھونگھٹ کیا ہٹا، پردے کے پیچھے چھپا ہوا چاند نکل آیا۔ چاند کی چاندنی نے کمرے کو جگمگا دیا، جیسے حقیقت میں چاندنی پورے کمرے میں پھیل گئی ہو، کیونکہ چاندنی تھی ہی اتنی خوبصورت۔ عامر ایک لمحے کے لیے چاندنی کے حسن میں کھو سا گیا۔ پھر اس نے اپنا سر جھٹکا اور دایاں ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اور اس کا خوبصورت چہرہ اپنے سامنے کر لیا۔ چاندنی نے اپنی سیاہ پلکیں اٹھا کر عامر کی طرف دیکھا۔ نگاہیں نگاہوں سے ٹکرا گئیں تو آپس میں الجھ گئیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دور تک دیکھنے لگے۔ عامر نے اپنا دوسرا ہاتھ چاندنی کی کمر پر رکھ دیا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ سانسوں سے سانسیں ٹکرا رہی تھیں۔ ہونٹوں کا چند انچ کا فاصلہ ختم ہو گیا۔ شبنم کے روشن چمکتے دمکتے قطرے دو دلوں کی پیاس بجھا رہے تھے۔ دو دل ایک ہو گئے تھے۔ ایک کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ چاند کی چاندنی بادلوں کے دل فریب لباس سے نکل آئی تھی۔ ہوا نے بھی رفتہ رفتہ سانس لینا شروع کر دیا تھا، جس سے عجیب اور گرم دہکتی آوازیں ماحول کو سنسنی مہیا کر رہی تھی اور رات آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ موت کا سناٹا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اندھیری رات ہو کا عالم۔ سڑک کی سائیڈوں میں مخصوص فاصلوں پر لگے ہوئے درخت مدہوشی میں جھوم رہے تھے۔ اس ویران پختہ اور کشادہ سڑک پر ایک سلیٹی رنگ کی کار تیزی کے ساتھ آگے بڑھی جا رہی تھی۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک مضبوط نقوش کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے درمیان بھورے رنگ کا سگار جل رہا تھا۔ وہ ہونٹوں کے درمیان راستہ بناتے ہوئے دھواں اگل رہا تھا۔ اس کے دائیں رخسار پر سیاہ رنگ کا زخم تھا جو کافی پرانا لگ رہا تھا۔ وہ اپنی ہی دھن میں کار چلا رہا تھا۔
اچانک اس کی نظر ایک چلتے ہوئے ہیولے پر پڑی۔ وہ غور سے اس ہیولے کو دیکھنے لگا جو کافی دوری پر تھا، مگر کار کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کار چند لمحوں میں اس کے قریب پہنچ گئی۔ وہ کسی لڑکی کا ہیولا تھا۔ اس کے قریب پہنچتے ہی اس نے کار روک دی۔ کار کے رکتے ہی لڑکی نے گھوم کر اسے دیکھا اور چلتی ہوئی اس کے قریب پہنچ گئی۔ اس آدمی نے کھڑکی سے سر نکال کر لڑکی سے کہا، کون ہو تم اور اس ویران سڑک پر کیا کر رہی ہو؟ بابو جی، میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، میں ڈاکٹر عثمانی کے ہاں جا رہی ہوں، لڑکی نے جواب دیا، اور میرا نام سنبل ہے۔ اس آدمی نے لڑکی کو سر سے لے کر پاؤں تک نہایت غور سے دیکھا، پھر فضا میں دھواں چھوڑتے ہوئے بولا، ڈاکٹر عثمانی تو میرا بہت پرانا دوست ہے، آؤ وہاں تک میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، کہیں ویران راستے میں کوئی تم پر قابض نہ ہو جائے۔ آپ کا بہت شکریہ، لڑکی نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ ویسے بابو جی، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ظفر ہے، اس آدمی نے جس کا نام ظفر تھا کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کار ایک بار پھر اندھیرے میں آگے بڑھنے لگی۔ ظفر کار چلاتے ہوئے بار بار لڑکی کو ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ظفر نے آہستہ سے اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر سنبل کی ران پر رکھ دیا۔ سنبل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ اسے مسکراتے دیکھ کر ظفر شیر ہو گیا۔ اس نے سنبل کی ران پر پیار سے اپنا ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ ظفر کے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹنے لگے۔ اس نے بریک پر پاؤں رکھ دیے۔ بریک لگنے سے ٹائر ایک لمحے کے لیے چرچرائے اور کار ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ کیا ہوا؟ آپ نے بریک کیوں لگا دیے؟ اس لیے کہ میرے دل کے بریک فیل ہو گئے ہیں۔ ظفر نے اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کی، جن میں اوپر والے 2 دانت سونے کے لگے ہوئے تھے۔ سنبل خوفزدہ ہونے کی بجائے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، اوہ تم فکر مت کرو، مجھے دل کے بریک ٹھیک کرنے بھی آتے ہیں، مائی سویٹ ہارٹ۔ سنبل نے اس کے دائیں رخسار پر ایک بوسہ دیا تو ظفر خوشی سے پھول گیا۔ وہ فوراً اس کے چہرے پر جھک گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے مزہ آیا، مگر اچانک ہی وہ شدید درد سے بلبلا اٹھا۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے دونوں ہونٹوں کا جائزہ لیا۔ اس کا نچلا ہونٹ زخمی تھا، جہاں سے بہتا ہوا خون اس کے گریبان کو سرخ کر رہا تھا۔ کپ کپاتی اور لرزتی ہوئی چیخ اس کے حلق سے نکل گئی۔ اس نے سنبل کی طرف دیکھا، جس کے ہونٹوں پر ظفر کے نچلے ہونٹ کا خون چمک رہا تھا۔ ظفر نے سنبل سے خوفزدہ لہجے میں پوچھا، کون ہو تم؟ اور یہ کیا؟ میں کون؟ اس نے قہقہا لگایا، تیرے خون کی پیاسی۔ اسی وقت سنبل کی شکل تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ ناک اندر کو دھنستی چلی گئی، کان لمبے ہوتے ہوئے ٹھوڑی تک پہنچ گئے، رخسار تنگ اور کھنچے کھنچے ہو گئے، گردن دھڑ کے ساتھ جڑ گئی اور چہرے کا رنگ مٹی جیسا ہو گیا۔ آنکھوں کی پتلیاں سوئی کی نوک کے برابر ہو گئیں۔ سنبل کا نیا دہشت ناک چہرہ دیکھ کر ظفر نے کار کا دروازہ کھولنا چاہا، مگر اس سے نہ کھلنا تھا اور نہ ہی کھلا۔ خود بخود شیشے اوپر چڑھتے چلے گئے۔ سنبل نے ظفر کی گردن پکڑ کر اپنے نزدیک کر لی۔ وہ اس طرح بے بس ہو چکا تھا جیسے بلی کے پنجوں میں چوہا۔ سنبل نے اپنے نوکیلے دانت اس کی شہرگ میں اتار دیے۔ کار ظفر کے تڑپنے اور ہلنے سے تھر تھرانے لگی تھی۔ وہ چند لمحے چیختے ہوئے تڑپتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا۔ کار نے بھی ہلنا جلنا بند کر دیا تھا۔ خون کے آخری قطرے کے بعد اپنی پیاس بجھا کر وہ اس کا جسم ادھیڑنے لگی۔ اپنے تیز اور نوکیلے ناخنوں اور دانتوں سے گوشت نوچ نوچ کر کاٹ کاٹ کر کھانے لگی۔ اس کے منہ سے سرور آمیز دہشت ناک اور لرزا دینے والا منظر دیکھ کر آسمان کے سینے پر موجود چاند بھی بادلوں کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ کمرے میں ہر طرف مدھم مدھم روشنی چھائی ہوئی تھی۔ دیوار پر نیلے رنگ کا نائٹ بلب جل رہا تھا۔ کمرہ پہلے کی طرح سجا ہوا تھا۔ عامر بیڈ پر بے ترتیب انداز میں لیٹا ہوا نیند کے مزے لے رہا تھا۔ اس کے بدن پر سفید رنگ کی چادر پڑی ہوئی تھی۔ وال اسٹینڈ پر عامر اور چاندنی کے کپڑے لٹک رہے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ عامر نے کروٹ بدلتے ہوئے اپنا بازو چاندنی کے گرد حائل کرنا چاہا، مگر وہ اپنی جگہ سے غائب تھی۔ عامر نے اپنا ہاتھ ادھر ادھر خالی بستر پر مارا اور پھر اپنی آنکھیں کھول دی۔ چاندنی، چاندنی، عامر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا اور چادر کو اپنے جسم پر درست کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت یہ کہاں چلی گئی؟ عامر زہریلا بڑبڑایا۔ عامر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ عامر دروازہ کھول کر باہر صحن میں آ گیا۔ خاموش اور لامحدود دوری تک پھیلے ہوئے آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ چاند کہیں بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ عامر نے سوچا کہ شاید کچن میں کسی چیز کی غرض سے گئی ہو، اس لیے وہ کچن میں داخل ہو گیا۔ چاندنی کے علاوہ
باقی تمام چیزیں کچن میں موجود تھی۔ کچن سے نکل کر وہ ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر وہ وہاں بھی موجود نہ تھی۔ پھر عامر نے تمام گھر چھان مارا، مگر چاندنی کو نہ ملنا تھا نہ وہ ملی۔ عامر کچھ پریشان سا ہو گیا۔ اس نے ماں کو جگانا مناسب نہ سمجھا، آخر چاندنی گئی کہاں؟ عامر اسی سوچ میں چلتا ہوا واپس کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ یوں اچھلا جیسے اس کے پاؤں پر زہریلے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ کیا ہوا؟ چاندنی نے عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے دیکھ کر تم اچھلے کیوں تھے؟ میں تمہیں بھوت دکھائی دے رہی ہوں کیا؟ نہیں، عامر نے کہا، میں تمہیں پورے گھر میں تلاش کر چکا ہوں، آخر تم تھی کہاں؟ میں باتھ روم میں تھی۔ پھر مجھے کیوں نہیں دکھائی دی؟ شاید میرے باتھ روم سے نکلنے کے بعد تم نے وہاں دیکھا ہو۔ عامر نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہارے ہونٹ اتنے سرخ کیوں ہیں؟ کیا تم نے لپسٹک کا پورا ڈبہ ہی ختم کر دیا ہے؟ باتھ روم کے بعد میں کچن میں چلی گئی تھی، وہاں میں نے ایک پیس ٹومیٹو کیچپ لگا کر کھایا، شاید جلدی میں ہونٹوں پر رہ گیا ہو۔ چاندنی نے مسکراتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری تو عامر بھی مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے انداز سے ہی چاندنی سمجھ گئی تھی کہ وہ ہونٹوں پہ لگا ہوا سرخ ٹومیٹو کیچپ نہیں چھوڑے گا۔ چاندنی کے شدید اصرار پر تیسرے ہی دن عامر نے اس کا دفتر سنبھال لیا تھا۔ اس کی کمپنی میں سیمنٹ، ریت اور بجری کے بڑے پیمانے پر ڈیلنگ ہوتی تھی۔ اس کی کمپنی میں محنتی اور جفاکش مزدوروں کی بہت تعداد تھی۔ دفتر سے اس کی واپسی شام کو تقریباً 7 بجے ہوتی۔ اس کی شادی کو آج 10واں دن تھا۔ اس وقت بھی عامر ایک ضروری کاروباری فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان، عامر نے کہا تو ایک ملازم اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی مگر خوبصورت ٹرے تھی جس میں ایک کپ چائے کا تھا۔ اس نے عامر کو سلام کیا اور چائے کا کپ میز پر رکھ کر واپس چلا گیا۔ عامر نے کپ اٹھایا اور فائل پڑھنے کے ساتھ ساتھ چائے پینے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کپ خالی کیا اور ایک طرف رکھ دیا۔ ابھی اس نے خالی کپ رکھا ہی تھا کہ پاس پڑے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ یس، عامر اسپیکنگ، عامر نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم بیٹا، دوسری طرف سے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی تو عامر چونک پڑا۔ اس نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فائل بند کی اور پوچھا، کون صاحب بول رہے ہیں؟ پہچاننے کی کوشش کرو مائی ڈیئر سن، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کینیڈا سے تمہارا پروفیسر انکل بول رہا ہوں۔ او پروفیسر انکل آپ، عامر نے پرمسرت لہجے میں کہا۔ جب سے آپ کینیڈا گئے ہیں ہمیں تو بھول ہی گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھول جاؤں؟ البتہ تم نے ضرور ہمیں بھلا دیا ہے، جو اپنی شادی میں انوائٹ نہیں کیا۔ حالات ہی کچھ ایسے تھے انکل، وہ کہتے ہیں نا چٹ منگنی پٹ بیا۔ میں وہ سب جانتا ہوں، تمہیں معلوم ہے کہ مجھ سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہ سکتی۔ ویسے بائی دا وے میری طرف سے کانگریچولیشنز، اس موقع پر مانگو تمہیں کیا تحفہ چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے، البتہ میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا۔ ضرور ضرور، کیوں نہیں؟ آپ سے ملے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے، کچھ دنوں کے لیے آپ یہاں آ جائیں۔ اوہو ٹھیک ہے، بتاؤ کب آؤں؟ عامر نے یہ سن کر خوشی سے پھولتے ہوئے کہا، آپ آج کی فلائٹ سے آ جائیں۔ تم آج کی فلائٹ کی بات کر رہے ہو؟ میں تو تمہارے پاس پہنچ بھی چکا ہوں۔ اس آواز پر عامر نے ریسیور کو ایک لمحے کے لیے گھورا تو پروفیسر کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ریسیور کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنے دائیں طرف دیکھو۔ عامر نے دائیں طرف دیکھا تو اسے حیرت کا ایک زبردست جھٹکا لگا، کیونکہ پروفیسر انکل وہاں کھڑے مسکرا رہے تھے۔ وہ چلتے ہوئے آگے بڑھے اور عامر سے مصافحہ کر کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئے۔ آپ اتنی جلدی؟ عامر کے لہجے میں ابھی تک حیرت تھی۔ جسٹ ریلیکس مائی سن، پروفیسر نے کہا۔ انہوں نے سیاہ رنگ کی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، ان کے سر کے بال سفید تھے، آنکھوں پر سفید رنگ کا گول فریم والا چشمہ تھا، چہرہ داڑھی اور مونچھوں سے صاف تھا۔ حیرت کا اظہار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے انکل کو تم اچھی طرح جانتے ہو۔ عامر نے اس بات میں سر ہلایا اور میز پر لگا ہوا ایک مخصوص بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں میں پہلے والا ملازم اندر داخل ہوا۔ عامر نے اسے چائے کا آرڈر دیا تو وہ خالی کپ اٹھا کر واپس چلا گیا۔ عامر نے پروفیسر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، امی آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ پروفیسر نے مسکرا کر اس کا جواب دیا اور پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ چند لمحوں کے بعد چائے بھی آ گئی، پھر وہ باتوں کے ساتھ ساتھ چائے کی چسکیاں بھی لینے لگے۔ دراصل پروفیسر عامر کے والد کے بہت اچھے دوست تھے۔ عامر کے والد جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی تمام ذمہ داری پروفیسر نے اپنے ذمہ لے لی۔ پروفیسر کی اولاد نہ تھی
اور ان کی بیوی مر چکی تھی، اس لیے وہ عامر کو اپنے بچوں کی طرح رکھتے تھے۔ جب عامر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا تو وہ چلے گئے۔ چونکہ وہ جادوگری اور مخفی طاقتوں کے مالک بھی تھے، اس لیے وہ اتنی دور بیٹھے بھی عامر کا پورا خیال رکھتے تھے۔ چائے ختم کرنے کے بعد دونوں گھر پہنچ گئے۔ فہد، شیرازی، عامر کی امی سب پروفیسر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، ماں سوائے چاندنی کے۔ رات دیر تک وہ سب باتیں کرتے رہے۔ تقریباً 12 بجے وہ سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اگلی صبح ناشتے سے فارغ ہو کر جب عامر دفتر جانے کے لیے نکلا تو پیچھے سے پروفیسر کی آواز سنائی دی، عامر ذرا رکو، مجھے تم سے چند ضروری باتیں کرنی ہیں۔ عامر نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پروفیسر تیز تیز چلتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گئے۔ ان کے بولنے سے پہلے ہی عامر نے مسکراتے ہوئے کہا، کہیے، ضرور کہیے، چاہے کوئی شعر کہیے چاہے کوئی غزل، مگر ابھی واپس کینیڈا جانے کے لیے مت کہیے گا، جو من میں آئے کہہ دیجیے گا، مگر تھوڑا سا خیال رکھیے گا کہ میں نے دفتر بھی جانا ہے اور تم بے فکر رہو۔ پروفیسر نے دوسری طرف سے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا تو عامر نے کار اسٹارٹ کی اور اسے گیئر میں ڈال دیا۔ وہ چند لمحوں کے بعد سڑک پر دوڑنے لگی۔ پروفیسر نے عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری ایک بات مانو گے؟ کیوں نہیں، آپ حکم کیجیے۔ تم چاندنی کو قتل کر دو، پروفیسر نے پراسرار لہجے میں کہا تو عامر ایک دم اچھل پڑا۔ اسے شاید امید نہیں تھی کہ پروفیسر کوئی ایسی بات کر دیں گے۔ لفٹ پلیز، امان نے مخصوص انداز میں ہاتھ لہراتے ہوئے سامنے سے آنے والی گاڑی کو دیکھ کر کہا تو گاڑی اس کے قریب آ کر رک گئی۔ شدید اور مسلسل انتظار کرنے کے بعد اسے یہ گاڑی اپنی طرف آتی دکھائی دی تھی۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوخیز حسین خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ اس نے جینز کی نیلے رنگ کی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، بال شانوں تک تراشے ہوئے تھے۔ امان چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ امان نے کھڑکی سے دیکھتے ہوئے کہا، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، آپ پلیز لفٹ دے دیجئے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ وہاں پہنچتے ہی کسی میکینک کو بھیج کر اپنی گاڑی منگوا لوں گا۔ آ جائیں، اس نے مختصراً کہا اور دوسری طرف کا دروازہ کھول دیا۔ امان گھوم کر دوسری طرف سے آگے بیٹھ گیا۔ امان کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے آگے بڑھا دیا۔ بائی دا وے، آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ امان نے کچھ دیر کے بعد پوچھا۔ میں روماکس سے آ رہی تھی۔ اس نے زیادہ بات کرنا شاید مناسب نہیں سمجھا تھا۔ امان نے اسے دوبارہ مخاطب کیا، کیا آپ میرے بارے میں نہیں پوچھیں گی کہ میں کہاں سے آ رہا تھا؟ جس کے متعلق سب کچھ معلوم ہو اس کے متعلق پوچھ کر فائدہ؟ اس نے امان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے متعلق سب کچھ معلوم ہے۔ تمہارا نام امان ہے، تمہاری ماں کے علاوہ ایک بھائی عامر، اور تم اس وقت اپنی بھابھی کے کہنے پر نور والا اس کے تایا کو 20,000 کی رقم دینے جا رہے ہو۔ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ کون ہو تم اور اتنا سب کچھ کیسے جانتی ہو؟ میں، اس نے کہا لگایا اور دوسرے ہی لمحے اس کا چہرہ تبدیل ہو گیا۔ امان ایک دم اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں حیرت و خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ اس کے منہ سے کپ کپاتی ہوئی آواز نکلی، تم؟ دوسرے ہی لمحے لڑکی کا چہرہ ایک بار پھر تبدیل ہوا۔ اس بار اس کا چہرہ نہایت دہشتناک ہو گیا۔ لڑکی کا چہرہ دیکھ کر اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، خون کی گردش تیز ہو گئی۔ امان نے تیزی کے ساتھ گاڑی کا دروازہ کھولا اور چلتی ہوئی گاڑی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ وہ گھومتا ہوا نیچے گرا اور لڑکنیاں کھاتا ہوا جنگل میں چلا گیا۔ ادھر لڑکی نے تیزی کے ساتھ پھڑپھڑاتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا اور دوسرے لمحے وہ چھت میں سے اس طرح گزرتی ہوئی باہر آ گئی جس طرح روشنی شفاف شیشے میں سے گزرتی ہے۔ گاڑی خود بخود ادھر ادھر کسی شرابی کی طرح لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ کافی دور آنے کے بعد وہ اچانک دائیں طرف جھکی اور سڑک سے اتر کر نیچے ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ ایک نہایت خوفناک دھماکہ ہوا اور اس کے پرخچے اڑ گئے۔ خوفناک آگ اور دھوئیں کا غبار بلند ہوا اور آسمان کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ لڑکی نے گاڑی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس طرف بھاگنا شروع کر دیا جس طرف فرمان گرا تھا۔ چند لمحوں میں وہ جنگل میں بھاگ رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے دائیں طرف بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ بھی اس طرف بھاگنے لگی۔ اس کے پاؤں نہایت تیز رفتاری کے ساتھ زمین پر گرے ہوئے سوکھے پتوں کو کچل رہے تھے۔ وہ لمحوں ہی لمحوں میں آگے بڑھتی ہوئی ارمان کے پیچھے ہو گئی۔ ارمان گھبرایا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، بھاگ رہا تھا۔ ان کا درمیانی فاصلہ لمحہ بہ لمحہ کم ہو رہا تھا۔ فہد نے بھاگتے بھاگتے اپنے پیچھے کی طرف دیکھا اور اسی وقت اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ چیختے اور گھومتے ہوئے اچھلا اور پھر ایک طرف گر کر خاموش ہو گیا۔
اس کے پیچھے ہی وہ لڑکی بھی اس چیز سے جو اصل میں کسی درخت کا تنا تھا نہ نظر آنے کی وجہ سے ٹکرائی اور چیختے اور کلابازیاں کھاتے ہوئے فضا میں بلند ہو گئی۔ امان کے اوپر سے گزرتے ہوئے وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی اور پھر دوسرے ہی لمحے دوبارہ حرکت کرتے ہوئے دوسری دلدل میں گر گئی۔ یہاں ہر طرف دلدل ہی دلدل نظر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی کچھ کرتی، اسے یوں محسوس ہوا جیسے گرم لاوا اس کے اوپر انڈیل دیا گیا ہو۔ اس نے ایک نہایت خوفناک چیخ ماری اور ہر طرف سیاہ رنگ کا دھواں چھاتا چلا گیا۔ ٹائر خوفناک انداز میں چرچرائے اور کار ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ کیا کہا آپ نے؟ عامر نے ایسے لہجے میں کہا جیسے پروفیسر کی بات اس کی سمجھ میں نہ آئی ہو۔ پروفیسر نے عامر کی طرف دیکھا اور کہا، تم چاندنی کو قتل کر دو، یعنی فنش آف لائف۔ مگر انکل، عامر نے کہا، اس کا قصور کیا ہے؟ کیا آپ نے کوئی ایسی ویسی بات محسوس کی ہے؟ اور کیا قتل کرنے کے بعد پولیس مجھے چھوڑ دے گی؟ تم پہلے دفتر چلو، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ عامر نے اس بات میں سر ہلایا اور کار دوبارہ اسٹارٹ کر دی۔ اس کا ذہن مسلسل سوچوں کے سمندر میں الجھا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک شاندار بلڈنگ میں پہنچے۔ گیٹ باوردی ملازم نے کھولا تھا۔ عامر نے کار پورچ میں پارک کی، پھر وہ دونوں کار میں سے نکلے اور ایک کشادہ خوبصورت کمرے میں پہنچ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ایک ملازم نے دستک دی اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں میں کافی بڑی ٹرے تھی جس میں چائے اور دیگر لوازمات موجود تھے۔ اس نے یہ تمام چیزیں سلیقے سے میز پر لگائیں اور واپس چلا گیا۔ پروفیسر نے عامر کو اشارہ کیا اور پھر وہ دونوں چائے پینے میں مصروف ہو گئے۔ چند لمحوں کے بعد وہ چائے سے فارغ ہوئے اور اسی وقت ملازم اندر داخل ہوا۔ اس نے برتن سمیٹے اور پھر واپس چلا گیا۔ جاتے ہوئے وہ دروازہ بند کر گیا تھا۔ پروفیسر کی طرح یہاں کی ہر شے پراسرار تھی۔ پروفیسر نے عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پروفیسر انکل کی شخصیت کتنی پراسرار ہے؟ بڑے بڑے وچ ڈاکٹر میری کوٹھی میں مجھ سے ملنے آتے رہتے ہیں، جن میں غیر ملکی بھی شامل ہوتے ہیں۔ کینیڈا میں جب میں نے یہ دیکھنا چاہا کہ تم کن حالات میں ہو، کوئی پریشانی تو تمہارے نزدیک نہیں پھٹک رہی، تب مجھے معلوم ہوا کہ تم نے شادی کر لی ہے، اور یہ شادی چند دن پہلے ہی ہوئی ہے۔ یہ جان کر میں بہت خوش ہوا۔ میں نے فوراً تمہارے دفتر کا نمبر معلوم کیا اور پھر تم سے رابطہ ہو گیا۔ تمہاری ریکویسٹ پر میں چند لمحوں میں اپنی پراسرار طاقتوں کے ذریعے تمہارے پاس پہنچ گیا۔ پھر جب میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے شیطان کے سائے کی بو محسوس ہوئی۔ میری چھٹیز فوراً کھٹک گئی۔ تم نے شاید دھیان نہ دیا ہو، مجھے وہاں دیکھ کر تمام افراد خوش تھے، ماں سوائے چاندنی کے۔ وہ مجھ سے دور دور ہی رہی تھی۔ جب رات کو سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو میں نے چاندنی کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ میری طاقتوں نے اس بارے میں جو معلومات مہیا کیں وہ ناقابل یقین اور انتہائی خوفناک تھی۔ چاندنی اصل میں جو دکھائی دیتی ہے وہ نہیں ہے، وہ سوتاک نسل کی چیونٹیوں کی رانی اکولا ہے۔ اس نے ایک لڑکی جس کا نام چاندنی تھا کو مار کر اس کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اس کے سر پر سموتا دیوتا اور روتال شیطان کا ہاتھ ہے۔ وہ یہاں ہماری دنیا میں ایک نہایت خوفناک مشن لے کر آئی ہے۔ انکل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عامر نے کہا۔ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، پروفیسر نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر اس میں کئی جہان بنا دیے۔ ان جہانوں میں سے ایک نظام ہمارا ہے جس کا نام نظام شمسی ہے۔ اس نظام میں کل 9 سیارے ہیں۔ ان سیاروں کے متعلق مختلف معلومات ہیں، مگر یہ معلومات بھی ناکافی ہیں۔ ہماری زمین کا شمار بھی ان میں ہوتا ہے۔ انسان ابھی زمین پر موجود زندگی کے بارے میں ہی مکمل معلومات حاصل نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس دنیا میں بھی اتنے جاندار پیدا کیے ہیں کہ جن میں سے ابھی بہت سے ہماری نظروں میں نہیں آئے ہیں۔ جس طرح سانپوں کی ایک نسل ناگ ناگن ہوتی ہے، وہ جب 100 سال کی عمر کو پہنچتی ہے تو اس کی نسل میں اتنی شکتیاں آ جاتی ہیں کہ وہ کوئی بھی روپ بدل سکتی ہے۔ اسی طرح سیام نسل کی مکڑیاں بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح چیونٹیوں کی بھی ایک نسل سوتاک ہوتی ہے۔ یہ نسل سانپوں اور مکڑیوں یعنی ناگن سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ نسل 99 سال کی عمر پوری کرنے کے بعد روپ بدلنے کی شکتی حاصل کرتی ہے۔ سوتاک نامی چیونٹیاں انتہائی خطرناک ہوتی ہیں۔ ان کی مرغوب غذا تازہ خون اور گوشت ہوتا ہے۔ اکولا بھی اسی نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کی نسل سرخ جزیرے پر آباد ہے جو برازیل سے ہزاروں کوس دور سمندر کے درمیان آباد ہے۔ پروفیسر یہ کہہ کر ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے اور پھر دوبارہ بولنا شروع کر دیا۔ اب میں آتا ہوں ان کے مقصد کی طرف، یعنی جس مشن کی خاطر اکولا تمہارے پاس آئی ہے۔ اصل میں سوتاک چیونٹیوں کی عمر 100 سال تک پہنچتے ہی 1 ماہ تک رہ جاتی ہے، پھر وہ 200 بچے پیدا کر کے ختم ہو جاتی ہے۔
اکولا اتنی جلدی مرنا نہیں چاہتی، اس لیے وہ اپنے دیوتا سموتا کے پاس گئی اور اس سے مدد مانگی۔ اس کے دیوتا نے بتایا کہ اگر وہ کسی طرح سوشا حاصل کر لے تو اس کی عمر 100 سال تک بڑھ جائے گی، اور وہ سوشا تمہارے پاس ایسی جگہ محفوظ ہے جہاں سے اسے حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے۔ کیا مطلب؟ عامر نے پروفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سوشا کیا چیز ہے اور یہ میرے پاس کہاں سے آ گئی؟ سوشا انسانی ناخن کے چوتھائی حصے کے برابر بے ترتیب شکل و صورت کا ٹھوس مادہ ہے۔ اس کا رنگ ہلکا سرخ ہے، اس کے اندر سے ہر وقت معمولی شعاعیں نکلتی رہتی ہیں، اور یہ تمہارے دل کے اندر ہے۔ کیا؟ عامر ایک دم اچھل پڑا۔ مگر یہ میرے دل میں کس طرح پہنچا؟ تمہارے والدین نے ہنی مون کے لیے لندن میں ایسے ہوٹل میں قیام کیا تھا جو ساحل سمندر کے قریب تھا۔ ہنی مون کی رات کو تمہاری والدہ کو ایک چونٹی نے کاٹا تھا۔ یہ سوتاک نسل سے تعلق رکھتی تھی اور انسانی روپ بدلنے کی طاقت بھی۔ ان کے کاٹنے سے ایک نشہ سا چھا جاتا ہے۔ یہ زہر جو سوتاک رمی کہلاتا ہے اس جگہ ٹھہر گیا جہاں تمہاری پیدائش شروع ہو گئی تھی۔ سوتاک رمی مادہ حرکت کرتا ہوا ایسی جگہ ٹھہر کر منجمد ہو گیا جہاں تمہارا دل بن رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہارا دل مکمل ہو گیا اور اس کے گرد ایک جھلی بھی بن گئی جسے پیریکارڈیم کہتے ہیں۔ دراصل پیریکارڈیم ایک مضبوط ریشے دار تھیلا ہوتا ہے اور دل اس کے اندر ہی بند ہوتا ہے۔ پیریکارڈیم میں موجود مائع کو پیریکارڈیل فلوئڈ کہا جاتا ہے۔ یہ جھٹکوں کو برداشت کرتا ہے اور دل کو بیرونی نقصانات سے محفوظ رکھتا ہے۔ پیریکارڈیم نہ تو لچکدار ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں پھیلاؤ کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس طرح یہ دل کو بے حد پھیلنے سے بھی روکتی ہے۔ جیسا کہ تم جانتے ہو، دل مٹھی کی مانند ایک آرگن ہوتا ہے۔ اس کی جسامت ہماری مٹھی کے برابر ہوتی ہے۔ یہ ہمارے سینے کے درمیانی حصے سے تھوڑا سا بائیں جانب دوسری اور ساتویں پسلی کے درمیان ہوتا ہے۔ دل ڈبل پمپ کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ ہمارے جسم میں خون کی سپلائی ہر حصے میں کرتا ہے۔ دل کے مکمل ہوتے ہی یہ سوتاک رمی بھی مکمل ہو کر سوشا بن گیا۔ تمہیں ابھی تک نہیں معلوم کہ سوشا کی وجہ سے تمہارے اندر کتنی انرجی اور شکتی آ چکی ہے۔ یہ شکتی تم کس طرح استعمال میں لا سکتے ہو یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے تم اکولا کے بارے میں جان لو جو اس وقت چاندنی کے روپ میں ہے۔ اکولا تمہیں ختم کر کے سوشا اس لیے حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ تمہارے دل میں مقدس کلام پاک کی چند صورتیں جو تمہیں زبانی یاد ہیں اور کلمہ طیبہ کے نقش موجود ہیں، اس لیے سموتا دیوتا نے اسے پاتال کا ابزس پلا دیا۔ اصولاً ہمارا دل دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، یعنی بایاں حصہ جو بائیں اوریکل اور بائیں وینٹریکل پر مشتمل ہوتا ہے، اور دوسرا دایاں حصہ جو دائیں اوریکل اور دائیں وینٹریکل پر مشتمل ہوتا ہے۔ دائیں اوریکل کے سکڑنے پر خون دائیں وینٹریکل میں چلا جاتا ہے، جبکہ بائیں اوریکل کے سکڑنے پر خون بائیں وینٹریکل میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ یہاں سے زیادہ آکسیجن والے خون کو ایک بڑی آرٹری نالی کے ذریعے اوپر کی طرف سر اور بازوؤں کو بھیجا جاتا ہے، اور نیچے کی طرف جگر، ڈائجنوس سسٹم، گردوں اور ٹانگوں وغیرہ کو مہیا کیا جاتا ہے۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاتال کے آب زز میں اتنی کشش ہے کہ سوشا دوبارہ حرکت میں آ جائے گا۔ پھر یہ بائیں اوریکل کے سکڑنے پر جب خون بائیں وینٹریکل میں جائے گا تو تمہارے دل سے سوشا بھی خون کے ساتھ تیرتا ہوا اسی راستے سے گردوں تک پہنچ جائے گا۔ اب تم جب چاندنی کے ساتھ ملاپ کرو گے تب اسے یہ انتہائی نرم اور باریک ہو کر تمہارے گردوں سے نکل کر چاندنی کے ایک مخصوص جسم کے حصے میں چلا جائے گا۔ یہاں سے پھر سوشا چاندنی کے گردوں میں سے ہوتا ہوا دو بڑی وینس کے ذریعے واپس چاندنی کے دل میں آ جائے گا۔ سوشا کے تمہارے دل سے نکلتے ہی تمہارے دل کے گرد جھلی پیریکارڈیم پھٹ جائے گی اور دل دھڑکنا بند ہو جائے گا، جس سے تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ ڈاکٹر یہی سمجھیں گے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس لیے تم آج سے چاندنی کے ساتھ جنسی ملاپ نہیں کرو گے۔ عامر پروفیسر کی باتیں سن رہا تھا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے کہانی سنتا ہے۔ عامر نے پروفیسر کے خاموش ہوتے ہی بولا، اوہ انکل، آپ کہیں تو میں چاندنی کو ابھی ختم کر دوں؟ یہ تو شیطان کی پیروکار ہے۔ نہیں، پروفیسر نے نفی میں سر ہلایا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تمہیں یہ سب پہلے اپنے وجود میں سوشا کی وجہ سے سوئی ہوئی طاقتوں کو جگانا ہوگا، پھر تم چاندنی یعنی اکولا کے مقابلے پر آ سکتے ہو۔ پھر نہ صرف تم نے چاندنی بلکہ اس کے پورے شیطانی جزیرے کا خاتمہ کرنا ہے تاکہ مخلوق خدا کو ان سے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس نیک کام میں میری جان بھی چلی گئی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عامر پختہ عزم سے بولا۔
प्रोफेसर ने आमिर को चंद अल्फाज याद कराए जो अजीब व गरीब जुबान में थे और चंद ज़रूरी बातें बताने लगे। आमिर उनकी बातों को बहुत तवज्जो के साथ सुन रहा था। आमिर को अपने अंदर सोई हुई सोशा की ताकतें जगाने के लिए अजीब व गरीब जुबान के चंद अल्फाज लगातार 2 घंटे बैठकर अदा करने थे। आमिर उठकर एक कमरे में चला गया जहां उसने 2 घंटे बैठकर वो अल्फाज अदा करने थे। 2 घंटे बाद जब वो कमरे से निकला तो उसका पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। उसे आधा देखकर प्रोफेसर उठकर खड़ा हो गया। चांदनी किचन में शेराजी और माँ के लिए चाय बना रही थी। उसी वक्त किचन का दरवाज़ा धमाके से बंद हो गया। वो तेजी के साथ पलटी और दरवाजे की तरफ देखने लगी, मगर वहां कोई ना था। फिर किचन में साए साए की आवाज़ें गूंजने लगी। दरवाजे के सामने सुर्ख रंग का धुआं दायरे की सूरत में उभरने लगा। आहिस्ता आहिस्ता धुआं तेज और गाढ़ा होता जा रहा था। फिर उस धुएं में किसी की शक्ल उभर आई। ये इंसानी चेहरा हरगिज ना था। उसका चेहरा चूंटियों जैसा था। उसका निचला धड़ धुएं में गायब था। ओह सामाई, तुम? चांदनी, जो असल में अकोला थी, ने कहा, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो सिया महल में होना चाहिए था। क्या तुम्हें समोता देवता ने भेजा है? मैं आपके लिए समोता देवता का बहुत अहम पैगाम लाई हूँ, उस दहशतनाक मखलूक जिसका नाम सामाई था ने कहा। रानी अकोला, आप इस वक्त बहुत बड़े खतरे में हैं। आमिर को आपके बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। समोता देवता का हुक्म है कि आप फौरन सोकाम माबूद में चली जाएं। यह कैसे हो सकता है? अकोला ने कहा। मैं क्यों सोकाम माबूद में चली जाऊं? क्योंकि आमिर अपने अंदर सोशा की ताकतों को बेदार कर चुका है। सामाई ने कहा। अब वो आपको ख़त्म करने के लिए यहाँ पहुँचने वाला है। तुम जाओ और मुझे सोचने दो, अकोला ने कहा तो सामाई धुएं में तब्दील होकर दोबारा गायब हो गई। अकोला कुछ देर तक खड़ी सोचती रही और फिर वो भी सुर्ख धुएं में तब्दील होकर गायब हो गई। अब किचन खाली था। जहां एक तरफ चूल्हे पर चाय पक रही थी, बल्कि उबल उबल कर बाहर गिर रही थी। आमिर ने कमरे में दाखिल होते ही कहा, चांदनी, चांदनी कहाँ हो तुम? क्या हुआ बेटा? माँ ने आमिर की तरफ देखते हुए कहा, जो शेराजी के साथ बातें करने में मसरूफ थी। तुम दफ्तर से इतनी जल्दी आ गए, खैरियत तो है ना? वो मैं दफ्तर की खास चाबी भूल गया था, आमिर ने बताते हुए कहा। वो शायद उन्हें सब कुछ बताकर अभी परेशान नहीं करना चाहता था। चांदनी तो किचन में चाय बनाने गई है। आमिर तेजी के साथ किचन में दाखिल हुआ। जैसे ही आमिर किचन में दाखिल हुआ, उसके पीछे दरवाज़ा तेजी के साथ बंद हो गया। किचन में किसी को भी ना पाकर और खुद ब खुद दरवाज़ा बंद होते देखकर आमिर तेजी के साथ वापस पलटा ही था कि हर तरफ सुर्ख रंग का धुआं फैलना शुरू हो गया। इंतहाई गंदी और नागवार बदबू से आमिर का जहन किसी लट्टू की तरह घूमा और वो फर्श पर गिरता चला गया। सुर्ख धुआं इतना गाढ़ा था कि हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। किचन में हर चीज़ उस धुएं में छुप गई। फिर जब चंद लम्हों के बाद धुआं छटा तो फर्श पर गिरा हुआ आमिर गायब था। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी। समोता देवता का बुत अकोला से मुखातिब था। जब सामाई ने हमारा पैगाम तुम्हें दे दिया था तो तुम सोताम माबूद में क्यों नहीं गई? और तुम ऊपर से आमिर को उस जजीरे पर ले आई। ये क्या किया तुमने? मुझे माफ़ कर दीजिए देवता, अकोला गिड़गिड़ाई। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुमने बहुत बड़ी भूल की है, समोता देवता ने कहा। इसलिए हम तुमसे नाराज़ हैं। हम तुमसे की हुई अपनी बातें वापस लेते हैं। अब तुम आम चींटियों की तरह जिंदा रहोगी। अब तुम भी 1 माह तक जिंदा रहोगी और 200 अंडे देकर हलाक हो जाओगी। ये सुनकर अकोला रोने और गिड़गिड़ाने लगी। उसने बुत के सामने हाथ जोड़ दिए। उसका खौफ के मारे बुरा हाल हो चुका था। रहम, रहम अजीम देवता, अकोला से अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। सिर्फ एक बार अकोला को माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आइंदा फिर कभी ऐसी भूल नहीं होगी। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। ठीक है। अब तुम आमिर से किसी तरह सोशा हासिल करके इसे फौरन हलाक कर दो तो हम तुम्हारी पहली भूल को मुआफ़ कर देंगे, समोता देवता ने कहा तो अकोला का चेहरा दोबारा खुशी से खिल उठा। आमिर ने आंखें खोली तो खुद को बंधा हुआ पाया। वो बहुत बड़े चबूतरे पर बारीक बेलों के साथ बंधा हुआ था। बेलें सब्ज और काफ़ी मजबूत थीं, जिन पर पत्ते ना होने के बराबर थे। चबूतरे के नीचे हर तरफ सुर्ख रंग के बड़े बड़े चूंटे घूमते फिर रहे थे। उन्हें देखकर आमिर की तेवरियों पर बल पड़ गए। चूंटों को अकोला ने शायद मना किया था, इसलिए वो आमिर को कुछ नहीं कह रहे थे। आमिर ने चारों तरफ नजरें दौड़ाकर देखा। यह सुर्ख जजीरा ही था। आमिर को वो महल भी नजर आ गया था
جس میں تہ خانے کے اندر سموتا دیوتا کا بت تھا۔ عامر نے اس طرح سر ہلایا جس طرح وہ اس محل کو ڈھونڈنے کے لیے ہی ادھر ادھر نظریں گھما رہا تھا۔ اسی وقت فضا میں اکولا کا چہرہ دکھائی دیا، سرخ دھوئیں میں چھپا ہوا۔ اس نے عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عامر، اگر تم بھیانک موت مرنا نہیں چاہتے ہو تو اپنے عقیدے سے ہٹ جاؤ، پھر تمہیں نہ صرف زندہ چھوڑ دیا جائے گا بلکہ تمہیں وہ آسائشیں حاصل ہوں گی جن کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لعنت ہو تم پر اور تمہاری آسائشوں پر۔ عامر نے غصیلے لہجے میں کہا، اگر تم پوری دنیا کی بادشاہت بھی مجھے دے دو تب بھی میں اپنے عقیدے سے نہیں ہٹوں گا۔ میں مسلمان ہوں اور مرتے دم تک مسلمان ہی رہوں گا۔ کیونکہ اکولا شیطان کی ماننے والی تھی اس لیے وہ عامر کا دل نہ نکال سکتی تھی۔ شاید وہ عامر کو اس کے عقیدے سے ہٹا کر اس کا دل نکالنا چاہتی تھی، مگر عامر کے دو ٹوک جواب نے اسے غصہ دلایا تھا۔ اسی وقت اس نے ایک طرف پڑے ہوئے پتھروں کی طرف دیکھا۔ اکولا کی آنکھوں سے شعاعیں نکل کر ان پتھروں پر پڑی تو وہ پہلوانوں سے بھی بڑے بڑے ڈھانچے بن گئے۔ ان کے منہ سے خوفناک غراہٹیں نکل رہی تھی۔ اسے اتنا مارو کہ یہ اپنا عقیدہ بھول جائے، اپنے دین سے مکر جائے۔ اکولا یہ کہہ کر غائب ہو گئی۔ وہ ڈھانچے عامر کی طرف بڑھنے لگے۔ عامر چونکہ اپنے اندر پوری سرار طاقتیں بیدار کر چکا تھا اس لیے وہ بھی حرکت میں آ گیا۔ اس نے اپنے بازوؤں کو جھٹکا دیا تو مضبوط بیلیں ٹوٹتی چلی گئیں۔ عامر نے ایک چھلانگ لگائی اور اڑتا ہوا ان کے پیچھے آ گیا۔ وہ تینوں پلٹے اور عامر پر چھلانگیں لگا دی۔ عامر نے ایک ڈھانچے کی کمر میں پاؤں مارا اور چھلانگ لگا کر دوسری طرف آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کی طرف دیکھتا اسی وقت دوسرے ڈھانچے نے اس پر چھلانگ لگائی اور اسے اپنے ساتھ لیتا ہوا زمین پر جا گرا۔ تیسرے ڈھانچے نے اس کے قریب پہنچتے ہی عامر کا پاؤں پکڑا اور اسے نہایت تیزی کے ساتھ گھما دیا۔ عامر گھومتے ہوئے فضا میں اٹھا۔ اسی وقت ایک نے اپنا پاؤں عامر کی کمر پر مارا اور عامر تیزی کے ساتھ دھپ سے زمین پر گرا اور دور تک گھسیٹتا چلا گیا۔ پہلے والا ڈھانچہ اس کے پاس پہنچا اور اس نے عامر پر اپنا دایاں پاؤں دے مارا، مگر عامر نے اس کا پاؤں پکڑ کر نہایت قوت سے جھٹکا دیا۔ وہ فضا میں قلابازیاں کھاتا ہوا اپنے دوسرے ساتھی سے اس طرح ٹکرایا کہ دونوں ہی مٹی بن کر زمین پر بکھرتے چلے گئے۔ اپنے ساتھیوں کا یہ حشر دیکھ کر آخری ڈھانچے کو غصہ آ گیا۔ اس نے چھلانگ لگائی اور اڑتے ہوئے عامر کے سینے پر پاؤں مارنا چاہا۔ عامر نے اپنی کمر کو کمان کی طرح موڑا اور بائیں پاؤں اس کے چہرے پر مارا۔ اس کا چہرہ گھوم کر پیچھے جا لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل کرتا عامر نے اس کو گردن سے پکڑ کر اوپر اچھال دیا۔ اس کا جسم اڑتا ہوا کافی اوپر آ کر رکا اور دوبارہ زمین کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ چیخیں مارتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ اس کا سر نیچے کی طرف تھا، پھر اس کا سر زمین سے ٹکرایا اور وہ بھی مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ چیونٹیوں میں کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ عامر نہایت تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا سیاہ محل میں داخل ہو گیا۔ محل میں بھی ہر طرف چیونٹیاں ہی چیونٹیاں پھر رہی تھی۔ عامر ان کو کچلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ پروفیسر نے اسے تہ خانے کے دیوتا کے بت کے بارے میں اچھی طرح بتا دیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد عامر تہ خانے میں پہنچ گیا۔ اکولا جو اوپر ہی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی آ رہی تھی عامر کو دیکھ کر رک گئی۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ عامر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اکولا پر چھلانگ لگائی اور اسے لیتا ہوا نیچے پہنچ گیا۔ عامر جانتا تھا کہ اکولا کوئی منتر پڑھ کر اس پر وار کر سکتی ہے، اس لیے اس نے آگے بڑھ کر اس کا غلیظ سر پکڑا اور تیزی کے ساتھ گھما دیا۔ اکولا کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر کر ختم ہو گئی۔ اس کی لاش سرخ دھوئیں میں تبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ عامر نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اسے سموتا دیوتا کے بت پر دے مارا۔ پتھر بت سے ٹکرایا اور بت نیچے گر کر بکھرتا چلا گیا۔ ہر طرف تیز سرسراہٹیں ابھرنا شروع ہو گئی تھی۔ محل کے در و دیوار لرزنا شروع ہو گئے تھے۔ عامر نے ایک کھڑکی کی طرف دیکھا اور اس کی طرف چھلانگ لگا دی۔ کھڑکی سے وہ باہر آیا۔ اس جگہ چونٹیاں اکا دکا ہی تھی۔ عامر نے تیزی کے ساتھ سمندر کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ اسی وقت اس کے پیچھے نہایت خوفناک دھماکہ ہوا۔ اس نے دوڑتے دوڑتے پلٹ کر دیکھا، محل زمین بوس ہو چکا تھا۔ وہاں کافی گرد و غبار پھیل گیا تھا۔ وہ لمحوں میں ساحل پر پہنچ گیا جہاں پروفیسر موٹر بوٹ میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے چھلانگ لگائی اور موٹر بوٹ میں سوار ہو گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی موٹر بوٹ حرکت میں آئی اور سمندر کے سینے پر پانی دائیں بائیں اڑاتی ہوئی جزیرے سے دور ہوتی چلی گئی۔ سموتا دیوتا کے بت کے تباہ ہوتے ہی سمندر میں جیسے طوفان آ گیا تھا، لیکن صرف جزیرے کے قریب قریب۔ باقی سمندر پرسکون تھا۔ سمندر نے جزیرے پر چڑھائی کر دی۔ سرخ چونٹیاں جو جزیرے کی واحد مخلوق تھی بری طرح شور مچاتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ درخت تیزی کے ساتھ جڑوں سے اکھڑ کر نیچے گر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے کا سارا سمندر جیسے اس جزیرے پر چڑھایا اور پھر کچھ ہی دیر میں سارا جزیرہ سمندر میں غرق ہو چکا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
اور شیطانوں کی یہ مخلوق اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔